अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर खरल है और मैं चक सतिया वज़ीराबाद का रहने वाला हूँ। मैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ार्म पर यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे वक्तन-फ़वक्तन वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा ताल्लुक वज़ीराबाद से है, तो वज़ीराबाद में ज़िमनी इंतख़ाब होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में। शायद 19 या 20 तारीख को हो रहा है। सूबाई असम्बली के लिए है ग़ालिबन ये। क्योंकि मैं सियासत की ज़्यादा ख़बरें रखता नहीं हूँ, सियासी जो मामलात होते हैं उनकी, तो मेरा अंदाज़ा है कि 19-20 को ये इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी। और ये सूबाई सीट के लिए होगा मेरा ख़्याल है, क्योंकि एक साबका एमपीए थे, कुछ अर्सा पहले वो दुनिया से चले गए, मेरा ख़्याल उनकी वजह से सीट खाली हुई है और शायद वहाँ पे ये इलेक्शन हो रहा है। तो ये वीडियो जो है उसमें ये ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ मैं वज़ीराबाद का इलेक्शन वगैरह का, जो बाई इलेक्शन हो रहा है वज़ीराबाद में। दरअसल मेरे हल्का बाब में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पिछले काफ़ी दिनों से वो बात ये कर रहे थे कि आज से कुछ साल पहले तक तो तुम बड़ी सियासत पे वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है वज़ीराबाद में और उस बारे में तुमने बात ही कोई नहीं की, कोई टिप्पणी ही नहीं की तुमने। तो मैंने सोचा कि एक-एक बंदे के साथ बात करने से बेहतर है कि वीडियो बना देते हैं और अपने जो भी ख़्यालात हैं इस बारे में, वो सबके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म तो अपने पास है ही है। तो चलिए आज बात करते हैं वज़ीराबाद के बाई इलेक्शन के बारे में और यहाँ पे जो ज़मीनी जो इंतख़ाब हो रहा है इसके पूरे माहौल के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग मेरे बारे में पहले भी कहते थे, मेरे इवन मेरे वालिद साहब ने को भी लोग कहते थे और उनके कहने पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डिलीट भी की और अब तो खैर मैं नहीं करूँगा कोई भी इंशाल्लाह, लेकिन उनके कहने पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। ये जो मेरे बारे में बात की जाती है कि मैं सियासत पे वीडियोज़ बनाता था, ये बिल्कुल गलत है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी सियासी मौज़ू पे या सियासत के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मुझे सियासत का पता है। और सियासत के बारे में मेरे जो ख़्यालात हैं वो तो आप इस वीडियो में सुन ही लेंगे, अभी आगे जाके जो बात करेंगे हम। जो सियासत के बारे में मेरी वीडियोज़ बनाने के बारे में जो बात की जाती है, वो दरअसल वो लोग बात करते हैं जिनको या तो खुद सियासत के बारे में पता ही नहीं है। और हाँ, ये है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ दरअसल मैं बनाता था अपने जो हमारे माशी मसाइल हैं, जिनमें मेरे अपने मसाइल भी शामिल हैं और मुल्की मसाइल। मैं वीडियोज़ बनाता था उनके ऊपर, वो सारी वीडियोज़ मैंने पोस्ट की हैं वो उनके ऊपर हैं। लेकिन वो अलग बात है कि उन वीडियोज़ के अंदर किसी ऐसे बंदे का नाम आ जाए जिसने अपने वो पेशे के खाने में पेशा सियासत लिखा हुआ है, तो उनको ऐसे लगता है कि शायद मैं सियासत के बारे में बात कर रहा था। मैं सियासत के बारे में मैंने कभी बात नहीं की। वो मुल्की मामलात के बारे में बात करता था मैं, उसके अंदर किसी बंदे का ज़िक्र आ गया जो अपने आप को सियासतदान कहता है, तो वो एक अलग बात है। तो चलिए वज़ीराबाद के बाई इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। वज़ीराबाद के जो बाई इलेक्शंस हैं, इनके बारे में बात करने से पहले मैं ये बताऊँ ज़रा थोड़ा-सा कि देखिए, ये जो इलेक्शंस हैं, ये किसी की ज़ाती मलकियत या ज़ाती मामला तो किसी का है नहीं है। ये एक मुल्क है पाकिस्तान, उसका एक सूबा है पंजाब, उसका एक ज़िला है गुजरांवाला, उसकी एक तहसील है वज़ीराबाद। तो वज़ीराबाद का एक हलका है यहाँ पे, जिसकी सीट है सूबाई असम्बली में। उसके लिए इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन हो रहे हैं एक सिस्टम के तहत। एक सिस्टम है जिसके तहत ये हो रहे हैं, किसी एक बंदे के लिए नहीं हो रहे, किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो रही, ये सबके लिए है। तो मैं बात करूँगा उस सिस्टम के बारे में, मैं बात करूँगा मजमूई जो एक माहौल है उसके बारे में, उसके अंदर से आप अपना मतलब निकाल लीजिएगा। और इसमें मैं किसी पार्टी या किसी बंदे का ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल किस तरह किसी किसी सूरत भी। उसकी वजह ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जब तक तुम किसी को ज़ाती तौर पर अच्छी तरह जान पहचान ना लो, तो उसके बारे में कोई राय कायम ना करो। हालाँकि ठीक है कि मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ लोगों के बारे में, लेकिन क्योंकि ज़ाती तौर पर ये जितने लोग भी हिस्सा ले रहे हैं सिलेक्शन में, जितने लोग भी भाग ले रहे हैं सिलेक्शन में, इस चुनाव में, तो मैं उनके बारे में ज़ाती तौर पर क्योंकि ज़्यादा नहीं जानता, ज़ाती तौर पर मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ ठीक तरह से। सोशल मीडिया पे या मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें मैंने इन लोगों की वीडियोज़ तस्वीरें वही देखी हुई हैं, ज़ाती तौर पर जानता नहीं मैं किसी को। तो इसलिए मैं किसी के बारे में बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इनको जानता नहीं हूँ। सिस्टम को मैं जानता हूँ, और उसको मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, बल्कि उसको तो मैं पिछले अंदर तक जानता हूँ। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, सिर्फ वज़ीराबाद की नहीं, पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी जमहूरियत का दावा किया जाता है, अब जमहूरियत वो है या नहीं है, कभी आई थी या नहीं, इसको छोड़ दें। जहाँ-जहाँ भी जमहूरियत का दावा किया जाता है कि यहाँ पे जमहूरियत है, जब भी वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन से पहले जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है, जिन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लेना होता है, वो अपने कागज़ात जमा करवाते हैं, नामज़दगी की एक एप्लीकेशन देते हैं, एक दरख्वास्त, जो भी आप समझ लें अर्ज़ी देते हैं वो एक, उसकी होती है स्क्रूटनी। उस बंदे की जांच पड़ताल होती है कि आया ये बंदा जो कि पाकिस्तान की एक सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली जैसी जगह के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये बंदा उसके लिए क्वालिफाई भी करता है कि नहीं करता। ये बंदा जो है पाकिस्तान के साथ मुखलिस भी है कि नहीं, इसने किसी ने कोई जुर्म तो नहीं किया हुआ,
اس کا کریکٹر کیسا ہے، پچھلی زندگی میں کیا کچھ کرتا رہا ہے، اس نے کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا، وہ سب اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ ان سے وہ مانگا گیا تھا حساب، بھائی آپ نے پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، آؤ یار پلیز کچھ حساب دے دو ہمیں، آپ کی مہربانی، آپ آئیے، لیکن تیسری بار مجھے چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ یہاں بیماری کا بہانہ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسکروٹنی، شاید میں لفظ صحیح بول رہا ہوں۔ یہ اسکروٹنی اسے کہتے ہیں، جانچ پڑتال کا عمل وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر پاکستان کا جتنا جو کچھ آج تک ہم نے دیکھا سنا اور بھگتا ہے، اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے کسی بھی الیکشن کی، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، چاہے وہ بائی الیکشن ہو، اگر اسکروٹنی 100% کیا 80% کیا 50% بھی اسکروٹنی صحیح طرح سے ہو جائے، تو جتنے لوگ پاکستان میں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان میں سے 95% تو الیکشن میں حصہ لیں گے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سارا حساب دینا پڑے گا بھائی کہ زندگی کیسے گزاری، کیسے کمایا۔ اور ویسے بھی کچھ لوگ تو ہیں وہ بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو ہوگی یہ دیکھنے والی یہ ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہاں پہ اسکروٹنی کیسے ہوئی، جانچ پڑتال کیسے ہوئی، کیسے لوگ آگے آئے۔ پھر اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے سیاسی پارٹیاں 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ میں ٹکٹ سیل کرتی ہیں، اربوں روپے اس میں کمائے جاتے ہیں۔ چلیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے اس بات کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ پاکستان میں اسکروٹنی ٹھیک طرح سے ہوتی نہیں ہے، جمہوریت بھی کبھی نہیں رہی۔ تھوڑی بہت جمہوریت اگر دیکھیں کاموں کے حساب سے کوالیفائی تو کچھ ادوار ہیں، وہ سویلین لوگوں کے تو کم از کم نہیں تھے، اس کے اندر تھوڑی بہت جمہوریت نظر آتی ہے۔ ویسے تو سویلین ہر پارٹی میں آپ دیکھ لیں، ایک بندہ پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر پارٹی کا یہی حساب ہے، ون مین شو ہی ہوتا ہے، ایک بندہ ایک فیملی ایک خاندان وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے نیچے باقی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اس کو جمہوریت کا نام ان لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ جگاڑ ہے، جگاڑ جسے کہتے ہیں، جگاڑ ہے، جگاڑیوں کا ایک جمگٹا، ایک ہجوم اکٹھا کر کے کہتے ہیں جمہوریت آ گئی ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، ان الیکشن کے نتیجے میں پارٹی کے بڑے بڑے عہدے چینج ہوتے ہیں، پارٹی کا صدر نیا بنتا ہے، نائب صدر نیا بنتا ہے۔ یہاں کبھی بنا ہے؟ ہم نے تو بنتے دیکھا نہیں، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا تو مجھے بھی بتا دیں۔ تو نہ تو پارٹیوں میں الیکشنز ہوتے ہیں، پارٹی میں جمہوریت نام کی چیز ہے کوئی نہیں۔ پھر ایک اور چیز اس میں ہے کہ میں اپنا آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ میں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے نہیں کرنا، وہ ویڈیو آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا میں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں، جن کو جنون ہے ان چیزوں کا، الیکشنز اور سیاست، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ الیکشن میں لڑنے والوں کی بات نہیں کر رہا، میرے جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں ہلکے کے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں بندہ اتنا اچھا ہے، دیکھیں جی اس نے نالیاں بنوا دیں، اس نے گٹر بنوا دیے، اس نے سڑکیں بنوا دیں، اس نے فلاں گاؤں میں یہ کروا دیا۔ حالانکہ اس بندے کو بیچارے کو میں بھی بڑا کم علم ہوں اور کم فہم بھی ہوں، مجھے بھی نہیں پتہ زیادہ ان چیزوں کا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے یہ جتنے بھی کام وہ گنواتے ہیں یہ یونین کونسل کے لیول کے کام ہیں، یہ ایم پی اے یا ایم این اے کے کام ہے نہیں۔ ہمیں آج تک جو پتہ ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے انفارمیشن مجھے غلط ہو، اگر غلط ہے تو مجھے کو صحیح کروا دے۔ جتنے بھی ہم صاحب علم لوگوں سے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جج سے میری بات ہوتی ہے اس بارے میں، جن کو میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ممبر پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اور قانون سازی کرے، وہاں پہ اس کے کرنے کے کام ہے۔ یہ سڑکیں، نالیاں، وینیاں، یہ گٹر بنوانا یہ یونین کونسل کا کام ہے، اور میری انفارمیشن کے مطابق میں نے جتنے ملک دیکھے ہیں پاکستان سے باہر، اس طرح کے جو کام ہیں یہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انڈر آتے ہیں، یہ ان کے کرنے کے کام ہیں۔ تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے، آپ دیکھ لیں، ووٹروں کا اندازہ آپ لگا لیں کہ جو ووٹر ہیں ان کو کتنا پتہ ہے اس بارے میں کہ جمہوریت کیا ہے، ہوتی ہے اور کیسے معاملہ ہوتا ہے، یہ تو ووٹروں کا حال ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا وزیر آباد کے 2-3 میں نے آپ کو واقعات بتانے ہیں، وہ آپ ضرور سنیے گا، ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا میں، کہ جب میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کی کچھ وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے۔ میں کافی عرصہ پہلے باہر تھا، تو وہاں پہ ایک سابقہ وزیر اعظم تھا پاکستان کا، یہ 98 کی بات میں کر رہا ہوں، پاکستان کا ایک سابقہ وزیر اعظم تھا، اس کا دورہ تھا وہاں پہ، کویت کا دورہ تھا، میں سے آپ کو بتاتا ہوں، میں کویت میں تھا 98 میں، تو کویت کا دورہ تھا پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم کا۔ تو ہزارہ ڈویژن، ہری پور سائڈ جو آپ کو پتہ ہے ہزارہ ڈویژن، وہاں سے ایک صاحب تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، وہ رہتے تھے ہمارے اسی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آج میں جا رہا ہوں، وزیر اعظم کی تقریر ہے آج، سفیر انٹرنیشنل ہوٹل ہے کویت میں، یہ بیچ کے اوپر آتا ہے، یہ الشرق ایریا میں آتا ہے سفیر انٹرنیشنل ہوٹل۔ تو وہاں پہ تقریب تھی، انہوں نے کہا جی وہاں پہ جا رہا ہوں، میرے پاس ہے اور میں جا رہا ہوں وہاں پہ، تو میں نے تقریر سنی ہے وزیر اعظم کی۔ میں نے ان کو کہا یار آپ ایک کام کیجیے گا، اپنے وزیر اعظم سے نا چھوٹی سی ریکویسٹ کیجیے گا کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے پرائیویٹ چینل ہم دیکھتے ہیں، انگلش پرائیویٹ چینل ہم دیکھتے ہیں، سیٹلائٹ چینل ہوتے ہیں جو ڈش پہ آتے تھے،
میں نے کہا یار پاکستان کا ایک ہی چینل ہے PTV، اس زمانے میں صرف PTV ہوتا تھا، یہ پاکستان کے جو پرائیویٹ چینل ہیں TV چینلز یہ آئے ہیں 2000 کے بعد، یہ جو دنیا کا سب سے برا بندہ تھا نا پرویز مشرف، یہ اس نے آ کے چالو کیے تھے، پہلے نہیں تھے یہ جمہوریت میں نہیں آ سکے، یہ فوجی حکومت میں آئے تھے۔ تو میں نے کو کہا یار اپنے وزیر اعظم کو کہنا کہ یار ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ سارے چینل انڈیا کے ہیں، دوسرے ملکوں کے، پاکستان کا پرائیویٹ چینل ہے ہی کوئی نہیں، تو وزیر اعظم سے کہیے گا پاکستان پرائیویٹ چینل بنائے، ہم اپنے ملک کے چینلز دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ تو وہ جو بھائی صاحب تھے نا جو وزیر اعظم کی تقریر سننے جا رہے تھے، بڑا یہاں پہ پھول شول لگا کے وہ بیج ملا ہوا تھا پارٹی ان کا، وہاں پہ ان جو وزیر اعظم کی پارٹی تھی اس میں ان کا عہدہ تھا وہاں پہ کویت میں، بڑے ٹھیک ٹھاک بندہ تھا وہ، پاکستان میں بھی الیکشن لڑتے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان کے بارے میں۔ تو وہ بندہ آگے سے چپ کر گیا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن چینج ہو گئے، چپ کر گیا، کہتا میں چل واپس آ کے آپ کو ملتا ہوں، وہ چلا گیا، وہ تقریر سنی، نیکسٹ ڈے ہم بیٹھتے تھے سب لوگ وہاں پہ، اور بھی کافی سارے لوگ تھے، میں نے دوبارہ بات کی، میں نے کہا جی ہاں جی وہ آپ نے وہ بات کی اپنے وزیر اعظم سے، وہ ہمارے وزیر اعظم سے، کوئی یہ اس طرح وہ پرائیویٹ TV چینلز کے بارے میں؟ ان کا دیکھو بھائی بات ایسے ہے، یہ جو ہوتی ہیں نا حکومتیں، یہ پرائیویٹ چینل پاکستان میں لے کے نہیں آئیں گی۔ میں نے پوچھا جی کیوں؟ ان کا دیکھو بھائی ان لوگوں نے کرنی ہوتی ہے کرپشن، اگر PTV ایک چینل ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے، اگر زیادہ چینلز آ جائیں گے وہ تو ان کی چوریاں بتائیں گے۔ میں نے کہا کیا؟ دوبارہ بتائیے ذرا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے اس پارٹی میں ایک عہدہ ہے، آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں پہ دیتے ہیں بھائی، ووٹ دیتے ہیں بالکل۔ دیکھیں انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، ہم کو پارٹی کے کوئی ملازم نہیں ہے، ہمیں چاہیے ایک پلیٹ فارم، ہمارے دادا کے ٹائم سے ہم الیکشن لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک سیٹ ہے، ہم وہ سیٹ چھوڑ نہیں سکتے، اگر یہ جو موجودہ پارٹی اگر ہمیں ٹکٹ نہیں دے گی تو ہم دوسری پارٹی کے پاس جائیں گے، وہ نہیں دے گی تو ہم تیسری پارٹی کے پاس جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری خاندانی سیٹ ہے، ہم اپنے علاقے کی میں اپنی خاندانی سیٹ چھوڑ نہیں سکتے، تو ہم پارٹی کے دیوانے نہیں ہیں، ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے، ہمیں یہ سوٹ کرتا تھا، ہم نے یہاں سے الیکشن لڑ لیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ، اور یہ بات میں نے ایک دفعہ نہیں سنی، میرے ایک اور دوست ہیں انہوں نے بھی یہ بات بعد میں کی تھی، وہ بھی کہا کرتے تھے فلاں فلاں بندہ ایک وہ سب پہ بھاری، ایک وہ سب پہ بھاری۔ جب انہوں نے یہ بلدیاتی الیکشن آئے اور ان کے والد صاحب کو ٹکٹ نہیں دی، وہ ایک وہ سب سے بھاری، سمجھ جائیں کس کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب ٹکٹ نہیں ملی تو اس کو گالیاں دینا شروع ہو گئے، بعد میں گالیاں بکنا شروع ہو گئے، اس کی ہے یہ تو وہ، اس کی ماں دی وہ دی بہن دی، وہ جس کو سب پہ بھاری کہہ رہا تھا۔ میرے اسی علاقے کے ہیں، اسی وزیرآباد سے تعلق ہے ان کا، ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کہہ لیں، تھوڑا سائڈ پہ ہیں ذرا، وہ ہیں گوجرانوالہ کے اندر ہی۔ میں نے کہا یار تو بڑا نعرے مارتا تھا اس کے، وہ ایک وہ ہمارا سب پہ بھاری، اب اس کو تو ماؤں بہنوں کی گالیاں ویسے بک رہے سے۔ اس نے کہا جی انہوں نے ٹکٹ ہی نہیں دیا انہوں نے ہمیں، تو ہم ابھی جا رہے ہیں فلاں فلاں پارٹی کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں یہ سسٹم ایسا ہے، نہ اس میں ووٹر الیکشن لڑنے والوں کا سگا ہوتا ہے، نہ وہ اوپر والے جو ہیں ان کے سگے ہوتے ہیں، وہ بھی الیکشن میں یوز ان کو کرتے ہیں، بعد میں ہم اپنے وہ کام دھندے میں لگ جاتے ہیں جو ان کا مین کام ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں کروڑوں روپے خرچے ہوتے ہیں، وہ ریٹرن اپنے کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد۔ یہ ہے سسٹم، نہ کسی کو پتہ ہے الیکشن ہوتا کیا ہے، میں پبلک کی بات کر رہا ہوں، نہ ان کو پتہ ہے ووٹ کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات، ووٹوں سے پاکستان میں حکومتیں بنتی نہیں ہیں، نہ ہی ووٹوں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیسے الیکشن ہوتے ہیں۔ جمہوریت پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہے، امریکہ کا حال دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، وہ چند بندے بار بار وہی آ رہے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت لفظ نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، یعنی کہ میرے جیسے عام لوگوں کو۔ تو جب جمہور کی حکومت، جمہور صرف ووٹ دینے کے لیے، نعرے مارنے کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ آوئی آوے آوئی آوے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملنا ان کو، کچھ چھتر کھانے کے علاوہ ان کے پاس ملتا تو کچھ ہے نہیں عوام کو۔ اچھا اب آ جائیں جی وزیرآباد پہ، میں نے سسٹم کی بات کر لی کہ سسٹم کے حالات میں نے تھوڑے سے آپ کو بتا دیے۔ اب آ جاتے ہیں وزیرآباد پہ۔ دیکھیے میں کیونکہ اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، تو کسی بھی الیکشن میں میرا خیال ہے میں یہاں پہ پاکستان میں نہیں تھا، جتنے بھی ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن یا صوبائی اسمبلیز کے الیکشن، میں یہاں پہ بچپن میں کو دیکھا تو دیکھا، اس کے بعد تو دیکھا نہیں کوئی۔ اب پہلا موقع ہے کہ بائی الیکشن ہے، میں یہاں پہ ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، میں اپنے کچھ آپ کو تجربات بتاتا ہوں، دیگ میں سے آپ کو میں ایک دو چاول چکھا دیتا ہوں، باقی سمجھ آئیے گا دیگ پوری کی پوری کیسی ہے۔ جب 2015 کی بات ہے، میں نے دبئی جانا تھا واپس، تو میرا جو ID کارڈ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل جو اوورسیز پاکستانی کے لیے ہوتا ہے، وہ بنوانے کے لیے نادرا کافی وزیرآباد میں گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں VIP کلچر ہے یہاں پہ، کہ جو باہر لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں نادرا کے جو ID کارڈ بنوانے کے لیے گئے ہوتے ہیں، اصول ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے لیے، پوری دنیا میں دیکھا ہم نے کہ وہ بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں، ٹکٹ لے کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے نمبر پہ جا کے وہ کرسی پہ بیٹھ کے وہ ڈیل کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ یہاں پہ پہلی بات آپ کو پتہ ہے کہ تذلیل عوام کی جاتی ہے، کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے، رشوتیں لینی ہے، وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پبلک جن کے ٹیکس پہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ باہر دھوپ میں۔ اب بہت سخت دھوپ تھی جناب، گرمی کا موسم تھا، میں بھی جا کے صبح سے لائن میں لگا ہوا ہوں، باقی سب لوگ، عورتیں مرد بوڑھے بچے، سب وہاں پہ کھجل خوار ہو رہے ہیں، سخت گرمی میں، نہ پانی پینے کا انتظام کچھ، چلیں چھوڑیں وہ تو ہو گیا۔ میں کئی گھنٹوں سے وہاں کھڑا ہوں، میں نزدیک بالکل پہنچ گیا، میرا تیسرا یا چوتھا نمبر تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بندہ
اس بندے کو میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن کیونکہ وزیر آباد کا ہوں تو مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں۔ الیکشن میں حصہ لیتا رہا ہے، سابقہ ممبر پارلیمنٹ تھا، ایک پارٹی کا وہ بندہ ہے، اس کے ساتھ 4-5 لوگ تھے اور بھی۔ وہ آیا اور اس نے نادرا کے آفس کا دروازہ کھول کے اندر جانے کی کوشش کی، لائن میں نہیں لگا کہ وہ سابقہ ممبر پارلیمنٹ، سابقہ ایم پی وزیر آباد کا، اس نے اندر جانے کی کوشش، سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے اس کو پہچانا نہیں شاید، سیکورٹی گارڈ رک گیا، انہوں نے کہا صاحب 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ تو جب سیکورٹی گارڈ اس کو روکا نا، وہ جو ممبر پارلیمنٹ تھا جس نے اندر جانے کی سابقہ تھا وہ اس ٹائم وہ نہیں تھا، وہ اسمبلی میں نہیں تھا، تو اس ٹائم دوسرا بندہ تھا نا وہ اس نے اس کو ایسے گھورا، ایسے اس طرح کر کے، اور گھور کے اپنا نام بتایا اس نے بڑے انداز میں، چھوڑ دیں اس کو کیسے اس نے بتایا۔ وہ سیکورٹی گارڈ بیچارہ غریب سا آدمی، اس کیا کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ممبر پارلیمنٹ نے اس کو گھورا اور گھورنے کے بعد اپنا نام بتایا، 4-5 بندے بھی تھے ساتھ میں، سیکورٹی کا دروازہ کھولا، وہ اندر گیا، جا کے 5 منٹ اپنا کام کروا کے پھر باہر آ گیا اور چلا گیا۔ تو پہلے نمبر پہ تھے ایز اے جمہور، اس جمہوریت کا میرے دیکھنے کی، مشاہدہ کرنے کی، میں خود وہاں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں ووٹر ہوں، میں ایک عام عوام کا بندہ ہوں، میرے جیسے بوڑھے جوان گرمی میں صبح سے لے کے وہاں پہ مر رہے تھے باہر، ممبر پارلیمنٹ آیا اور آ کے اندر گیا، اپنے جس بندے کا کام کروانا تھا وہ کروا کے چلا گیا 5 منٹ کے اندر، نہ وہ لائن میں لگا ان میں سے کوئی۔ انہی دنوں میں، کچھ دنوں کے بعد، امریکہ کا جو صدر تھا سابقہ باراک اوباما، اس کی فوٹو آئی تھی کہ اپنا ID کارڈ وہ رینیو کروانے کے لیے گیا اور لائن میں لگا۔ میں نے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کی تھی وہ، کہ دیکھیں دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا جو صدر ہے وہ کیسے گیا، جا کے لائن میں لگ کے اس نے اپنا ID کارڈ رینیو کرایا، اور ہمارا ایک عام سا بندہ جو 1 یا 2 بار شاید ممبر پارلیمنٹ بنا ہوگا، اور اس کا طریقہ کار دیکھ لیں۔ تو پہلے تو میرے لیے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، کیونکہ خدا نے مجھے عقل دی ہوئی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے وہ استعمال کرنی چاہیے، میں کوئی ذہنی غلام تو ہوں نہیں۔ اور دوسری چیز، ایک اور چاول چکھاتے ہیں جی آپ کو، 2018 جب الیکشن ہوئے ہیں یہ، تو میں الیکشن سے کچھ دن پہلے چلا گیا تھا واپس، لیکن الیکشن کی جو مہم چل رہی تھی تب میں یہیں پہ تھا پاکستان میں، مجھے بازار میں کچھ کام تھا، میں وزیر آباد بازار گیا ہوں، واپس آتے ہوئے حاجی پورہ چوک ایک آتا ہے، اس سے تھوڑا سا، اس کے اور اسلام آباد موڑ کے بالکل سینٹر میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک کٹ ہے جس کو پاکستان میں کٹ بولتے ہیں، یو ٹرن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہاں پہ میں تو بہت زیادہ ٹریفک تھی، ٹریفک جیم تھی، روکا ہوا تھا، 20 سے 25 منٹ تک ٹریفک جیم رہی وہاں پہ۔ جب میں نے آگے جا کر دیکھا، میں نے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، میں نے کیا دیکھا کہ اس دن وہاں پہ ایک سیاسی، وزیر آباد میں ایک سیاسی پارٹی کا جلسہ تھا، اور وہ سیاسی پارٹی کے لوگ، ینگ لڑکے تھے سارے، ینگ لڑکے، انہوں نے وہ روڈ بلاک کیا ہوا تھا، کس لیے کہ ان کے وہ جو 4-5 لینڈ گزرے تھیں، 3-4، انہوں نے وہاں سے جانا تھا، وہ جا بھی نہیں رہے تھے، گپے مار رہے تھے، وہ پتہ نہیں کیا بات آپس میں، اور انہوں نے روڈ بلاک کر کے رکھا ہوا تھا، اور پولیس والے ایک سائڈ پہ کھڑے، آپ منظر دیکھیں کہ سیاسی پارٹی کے لوگوں نے دونوں سائڈ سے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، دور تک ٹریفک ہے، گرمی کا موسم ہے، اور وہی بات، بوڑھے بچے جوان فیملیز رکشوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی سواری گزرے تو ہمیں بھی جانے کی اجازت ملے، اور پولیس سائڈ پہ کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ یعنی کہ جو سیاسی پارٹی تھی اس دن، جس کا جلسہ تھا وزیر آباد شہر، انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا اس دن کہ جو مرضی کرتے پھریں۔ میں آپ کو اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ جو لوگ جو ٹریفک کے اندر تھے، خاص طور پہ خواتین، گالیاں بک رہی تھیں، ان کو گالیاں دے رہی تھی، بکنا تو نہیں کہہ سکتے، تو مجبور ہو کے گالی دی نا، وہ سیاسی پارٹیوں اور یہ سیاستدانوں کو وہ گالیاں بک رہی تھیں، وہ کہ ہمیں ذلیل کیا ہوا، روکا ہوا ہے، گھر جا رہے ہیں ہم بازار سے آئے، کوئی دفتر سے آ رہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ گرمی میں آ رہے تھے، ان کو روکا ہوا تھا۔ اور وہی لینڈ کروزریں جو عام دنوں میں ادھر ہی گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں رکشہ چل رہا ہے، ساتھ میں آگے ریڑھی چل رہی ہے، اس دن جناب کیونکہ جلسہ تھا تو وہ ینگ لوگوں کے ہاتھوں رکایا ہوا تھا۔ وہ آپ کو کیا حال ہے، ینگ لوگوں میں سے اگر 10 یا ینگ لڑکے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، 8 شریف ہوں گے، 9 شریف ہوں گے، ایک تو ہوگا ان میں سے ویسا جو آتے جاتے کسی کے ساتھ بات کرے گا، کوئی مس بہیو کر دے گا۔ تو جناب یہ ہے، ایک تو سیاسی پارٹیوں کے مطلب جو یہ ہوتے ہیں، ان کی تربیت اتنی کی نہیں جاتی۔ پھر میں ابھی موجودہ دیکھ رہا ہوں، میں لوگوں کے دروازوں کے اوپر زبردستی وہ اپنے اسٹیکر لگا کے جا رہے ہیں۔ میں نے کسی بندے سے پوچھا اس بارے میں، یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ اگر کوئی بندہ قانونی کارروائی کرنا چاہے تو یہ پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے میں آتا ہے یہ، اور یہ جمہوریت کے چیمپئن یہ کام لوگوں کے دروازوں کے اوپر زبردستی اسٹیکر لگا کے جا رہے ہیں۔ بھائی اگر اتنی ہی آپ کے اندر کوئی بات ہے تو لوگ آپ کو ویسے ہی ووٹ دے دیں گے، کام اگر کیا ہوگا یا کوئی بات آپ اندر ہوگی۔ یہ میں نے مجموعی طور پہ منظر یہاں پہ دیکھا ہے، باقی لوگ بڑے اچھے ہوں گے، جو الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہوں گے، وہ دوسرے بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ میں نے کبھی اس سسٹم کو میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ سیاسی پارٹیوں کو دفاتر کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وزیر آباد کا آپ وہ
اقرار الحسن کا پروگرام اس نے کیا تھا وزیر آباد کے اوپر کہ یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے دفاتر کے اندر ہوتا کیا ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ بڑے اچھے ہوں گے، لیکن سسٹم کے اندر میرا خیال ہے یہ اچھے سے اچھے لوگ بھی سسٹم کے اندر اگر آ جائیں تو مجبوراً ان کو یہ سارے کام جو میں نے بتائے ہیں کو کرنے پڑتے ہیں۔ شریف بندے کو بھی مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے۔ تو جب تک سسٹم چینج نہیں ہوگا، میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں، آخر میں ویڈیو کو بھی ختم کرتے ہیں، کہ میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بالکل کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر جمہور کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کہ میرے لیے، جمہور کے لیے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ضلالت کے۔ بس ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، یوز ہوں گے، اس کے بعد ختم، ان کا کھیل چلتا رہے گا، دوسروں کا جو ہم پارلیمنٹ میں جا کے بٹھائیں گے جن کو میں ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے سسٹم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ضلالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ووٹ کاسٹ کرنے جہاں پہ جاتے ہیں وہاں بھی کیا کچھ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہی ہے آپ کو۔ میں اس دن انشاءاللہ آرام سے گھر پہ بیٹھوں گا، اگر اپنے معمول کے کام کروں گا، میں جو بھی میں کام کرتا ہوں معمول کے کام کروں گا۔ اگر وہاں سے مجھے چھٹی ہوگی، ریلیکس کروں گا، اچھی سی کتاب پڑھوں گا، اچھا سا کوئی ٹی وی پروگرام دیکھوں گا، ٹی وی تو چلے کم ہی دیکھتا ہوں میں، تو اپنے معمول کے کام کروں گا انشاءاللہ۔ میں ووٹ وغیرہ کاسٹ کرنے نہیں جاؤں گا، نہ یہ میرا سسٹم ہے، نہ مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونا ہے، ایک بیکار پریکٹس ہے۔ آخر کار انشاءاللہ اس سسٹم نے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے، یہاں پاکستان رہے گا، یہاں یہ نام نہاد جمہوریت رہے گی، یہاں پاکستان رہے گا، یہاں یہ سسٹم رہے گا۔ انشاءاللہ یہ سسٹم بدلے گا، ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم کریں گے، ہم سے نہ ہو سکا تو ہمارے آنے والے بچے، ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل کرے گی، ہم ان تک کی بات منتقل کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان اس سسٹم کے چنگل سے نکلے گا جو پوری دنیا میں پھیل ہو چکا ہے۔ یہ دجالی سسٹم ہے، یہ جمہوریت، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے سسٹم جو ہمارے جو مذہب کے قریب ہو، ہمارے جو طریقہ کار میں جو بتایا گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خلافت ہو، ضروری نہیں ہے کہ خلافت ہو، صدارتی نظام آ جائے، اسلامی صدارتی نظام آ جائے۔ مذہبی جماعتیں بھی اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ چلیں، وہ تو میں بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں، نہیں کہتے، وہ پھر کسی اور ٹائم کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا۔ الیکشن ہو رہے ہیں، جن کے لیے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ آف دی لک۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ موسٹلی پہلے سے ہو چکا ہوا ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اس کے علاوہ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اور ویڈیو اس بارے میں بناؤں گا، جس میں آپ کو بتاؤں گا 2011-12 میں نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھنے کی، میں لکھا کرتا تھا، پوری کہانی آپ کو اس کی سناؤں گا میں، ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ وہ بھی وزیر آباد کے بارے میں ایک آرٹیکل میرا اخبار میں آنا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ وہ کیوں نہیں آ سکا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، میں نے اس آرٹیکل میں لکھا کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا، کس موقع پہ میں نے لکھا، وہ موقع کیا تھا، کس موقع کے لیے میں نے آرٹیکل لکھا تھا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں۔ وہ ویڈیو میرے ضرور دیکھیے گا، اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ آئے گی۔ وہ دیکھنے کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، وہ کر لیں اور ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ باقی وزیر آباد کے لیے میری نیک خواہشات ہیں، پورے پاکستان کے لیے میری نیک خواہشات ہیں۔ مجھے اس وقت تو پاکستان کہیں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسا ہی پاکستانی سسٹم کے چنگل سے نکل جائے گا تو پاکستان کے پاس تو وسائل ہی بے شمار ہیں۔ پاکستان تو مالا مال ہے وسائل سے، 20-22 کروڑ کی تو اس کی عوام، سب سے بڑا ساسا تو یہ ہے اس کے۔ لیکن اس سسٹم کے ہوتے ہوئے پاکستان کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، نہ ہی نظر آ رہا ہے کسی قسم کا۔ تو یہ جناب میرے مختصر سے کچھ میں نے آپ کو خیالات اپنے بتائے ہیں اس سسٹم کے بارے میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہاں کے اس کے بارے میں۔ باقی الیکشن ویکشن کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے سیاست کیا ہے، اور یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں میری دلچسپی ساری کی ساری، میری جتنی بھی انٹرسٹ ہے اپنے ملک میں ہے، پاکستان میں ہے۔ اگر پاکستان سے متعلقہ کو بات اگر ہو اس میں تو میں وہ کروں گا۔ یہ تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کی بات کا جواب دیا، میں نے اسے سب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو میرے الیکشن کے بارے میں، ووٹ کاسٹ کرنے کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر میں اس کے اوپر بولنا شروع کر دوں تو میں بڑا لمبا اس کے اوپر بول سکتا ہوں۔ میں نے جو آپ کو واقعات سنائے ہیں اس سے 2 سنائے میں نے آپ کو، اس سے بڑی بڑی باتیں میرے سامنے ہیں، بڑی بڑی مثالیں میرے سامنے ہیں۔ میری وہ ویڈیو جو آئے گی وہ ضرور دیکھیے گا۔ باقی پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان اور وزیر آباد کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔